अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर कर रही हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका नाम है लालच या आप हिर्स कह लें। बेसिकली अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको पॉजिटिवली लें या नेगेटिवली लें, लेकिन हिर्स और लालच तो हम सब में मौजूद है किसी न किसी हद तक। इंग्लिश में ग्रीड कहते हैं, आपने अक्सर ये सुना होगा कि भाई वो इंसान बहुत ग्रीडी है, या फिर हम कहते हैं किसी को ये इंसान बहुत लालची है, हर वक्त इसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, या फिर हम कहते हैं कि देखो इसकी तो हिर्सी ख़त्म नहीं होती, और अरबिक में इसको तमा कहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते रहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी हम लालच या ग्रीड या तमा कह लें, इसके बारे में सोचते हैं तो हमने अपना एक माइंड सेट किया हुआ है कि वो है ही नेगेटिव, ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है। लेकिन हकीकत में ये जो वर्ड है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का कम्बिनेशन है। अब वो कैसे, चले मैं आपको समझाती हूँ। देखें, हम पिछले कई दिनों से तज़किया नफ्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इसके ज़रिए हमारे अंदर जो भी कल्बी बीमारियाँ हैं, इखलाकी बुराइयाँ हैं, हम इनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। और इस सीरीज़ में हम कुरान के हवाले से देखते हैं कि कौन सी दीनी और दुनियावी लिहाज से हमारे अंदर बुराइयां पाई जाती हैं, फिर कुरान और सुन्नत उसके बारे में हमें क्या बताता है, और अल्लाह क्या हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे अंदर जो हिर्स है या लालच है वो किस तरह का हो। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि देखें, इंसान में अच्छी आदत भी होती हैं और बुरी आदत भी होती हैं, और हमें देखना क्या है कि हमारे अंदर कौन सी आदत होनी चाहिए। आपके सामने दो तरह के इंसानों का जिक्र कर रही हूँ मैं। एक ऐसा है जो कि नेकियों, अच्छाइयों और भलाइयों का हरीस है, और एक दूसरा है उसके अंदर बिल्कुल इसके ऑपोजिट हर ख्वाहिश जो है ना, वो दुनियावी लिहाज से पाई जाती है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, मेरा अच्छा घर हो जाए, मेरे बच्चे सेटल्ड हो जाएं। वो सिर्फ जो है ना दुनियावी चीज़ों का लालच करता है। तो ये जो वर्ड है ना, लालच और हिर्स, अब इसको आप दोनों कैटेगरीज के साथ एसोसिएट करें तो कुछ लोगों को लालच ही होता है ना कि नेक काम करने का। वो देखते हैं कि कोई सदकात दे रहा है तो चाहते हैं कि हम भी ये काम करें। कोई तहज्जुद उठ के पढ़ रहा है तो उनको फ़ौरन एक लालच होता है कि अगर वो पढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी कोशिश करें तो पढ़ सकते हैं। तो ये लालच जो हिर्स है, ये एक पॉजिटिव है। लेकिन उसके ऑपोजिट वाली जो होगी, उसमें कि अगर किसी के पास इतना मालो दौलत है तो मैंने कैसे हासिल करना है, उसके लिए बेशक मुझे झूठ बोलना पड़े, रिश्वत देनी पड़े, या कोई इल्ज़ाम तराशी, तोहमत या गलत बयानी करनी पड़े, बस किसी तरीके से मेरी तरक्की हो जाए और मैं दुनिया की हर चीज़ हासिल कर लूँ। तो ये मैंने आपके सामने एक पिक्चर रख दी है दो इंसानों की, दोनों में लालच है। एक में पॉजिटिव लालच है, एक में नेगेटिव लालच है। एक में दीन में आगे बढ़ने का शौक़ है और उसको हिर्स है, और दूसरे को दुनिया में सक्सेसफुल होके लोगों को दिखाने की हिर्स है। आपके साथ सूरह तौबा की आयत नंबर 128 का तर्जुमा शेयर कर रही हूँ, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, देखो तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो खुद तुम ही में से है। तुम्हारा नुकसान में पड़ना उस पर शौक है, तुम्हारी फलाह का वो हरीस है। ईमान लाने वालों के लिए वो शफीक और रहीम है। तो हमें क्या पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो एक बहुत बड़ी उनके पास जो क्वालिटी थी, वो ये थी कि वो ना हरीस थे। अब वो किस तरह हरीस थे? वो चाहते थे कि सब जो है ना अल्लाह पर ईमान ले आएं, जितने भी कुफ़ार हैं, मुशरिकीन हैं, बस वो इस बात पर यकीन कर लें कि जो हमारा रब है वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला है। और यही जो था ना उनका तमा, उनकी सबसे बड़ी उनकी जो है क्वालिटी थी। और अगर इसी तरह हमारे अंदर ये हिर्स पाई जाती है कि हमारी औलाद, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब भी दीन की तरफ आ जाएं, अल्लाह से जुड़ जाएं, कुरान का इल्म हासिल कर लें, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव हिर्स है। क्योंकि इसमें जो आपकी सोच है ना, वो ये है कि अगर मेरा भला हो रहा है ना, तो मेरे दोस्तों का, रिश्तेदारों का भी भला हो जाए। मैंने जन्नत में अकेले जाकर क्या करना है।
تو آپ پھر اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے آپ ان کے دل میں اللہ کی محبت جو ہے اس کو زندہ کر دیں۔ محبت ہر کسی کے دل میں ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا ہوتا۔ وہ دنیاوی معاملات میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کے اندر جو خالی پن ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ مطلب ہم سب یہی چاہیں گے نا کہ ہماری اولاد، ہماری فرینڈز، سب لوگ قرآن سے جڑ جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ اور یہ جو حرص ہے نا، آپ یقین کریں جس انسان کے اندر ہوگی نا، اس کی روح کبھی مردہ نہیں ہوگی۔ ٹو بی آنسٹ، ہر انسان کے اندر جو ہے نا یہ حرص ہونی بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، خاندان کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اور ان کے لیے یہ خواہش رکھیں کہ اگر مجھے ہدایت مل گئی ہے تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 148 میں آتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تم نیکیوں میں سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ابھی جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ جو حرص ہے وہ پازیٹیو حرص ہے، اس میں کیا ہے؟ آپ نیکیوں کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسرے پر سبقت لے جاؤں، آپ کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں بس دونوں ہاتھوں سے میں لوٹاتا جاؤں اللہ کی راہ میں، تو پھر آپ ایک دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو قسم کا لالچ ہے کہ آپ نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں۔ دیکھیں، اگر آپ کے اندر اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کا لالچ پیدا ہو گیا ہے، یا اس کی اطاعت آپ کرنا چاہتے ہیں، اور ہر چیز میں سب سے پہلے اللہ پھر باقی کام، تو سمجھیں آپ نا بہت ہی سکسیسفل ہیں۔ شاید دنیاوی لحاظ سے اگر آپ کہیں گے یہ حرص ہے آپ کے اندر، تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ کو لگے کہ آپ نے کچھ بھی کامیابی حاصل نہیں کی۔ لیکن اگر آپ اس کو آخرت کے لحاظ سے سوچیں اور اس کا اجر آپ سوچیں کہ اپنے رب سے کتنا عظیم اجر ملے گا، تو آپ کو نا افسوس بھی نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں۔ تو آپ کے اندر سے نا جو تھوڑا سا بھی ایسا جذبہ نیگیٹو ابھرے گا نا کہ آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے، تو وہ نکل جائے گا، کیونکہ جو نفع ہے کون ہمیں دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ دنیا کا نفع کیا ہوا؟ آپ کوشش کریں آخرت کے نفع کی تیاری کریں۔ تو اس لیے وائل ہم زندہ ہیں، کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نیکیوں میں سبقت لے جائیں۔ ہم اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نیک کام کر رہا ہے تو ہم سے اچھا وہ کریں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے اپنے آپ کو پش کرنا ہے۔ آپ کے سامنے میں مثال ہوں، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں پڑھ سکتی ہوں تو میں یہ آگے پاس آن کیوں نہیں کر سکتی؟ میں بھی یہ نیک کام کرنا چاہتی ہوں۔ تو بیسیکلی میں بھی یہی کوشش کر رہی ہوں کہ میں نیکیوں میں سبقت لے جاؤں، کسی نہ کسی طریقے سے جو علم ہے میں آگے ٹرانسفر کر دوں۔ اسی طرح آپ لوگوں کے اندر بھی یہ حرص آنی چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں کیا آتا ہے کہ اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ آپ نے جو بھی نیک کام کرنے نا، آپ ان کو پلیز ڈیلے نہ کریں، کیونکہ کل کا تو ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اگر آپ اللہ کے احکامات پر چلنا چاہتے ہیں، اگر کچھ سسٹرز ہیں جو حجاب کرنے کا سوچ رہی ہیں اور ہمت نہیں ہو رہی، وہ کرنا چاہتی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سود جو ہے ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے، وہ لونز نہیں لیتے، مطلب وہ ہر ایسا کام جس میں وہ اللہ کی اطاعت کریں وہ کرنا چاہتے ہیں اور نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، تو پلیز اس کو ڈیلے نہیں کریں۔ آپ کے ہاتھ میں وقت ہے ابھی بھی۔ تو اگر آپ کو یہ حرص پیدا ہو جاتی ہے تو ٹرسٹ می، یہ بہت ہی مبارک ہے آپ کے لیے، کیونکہ جب بھی ہم حرص اور لالچ اور گریڈ کا ورڈ سوچتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں تو دنیاوی لحاظ سے ایک بہت برا خاکہ بنتا ہے۔ لیکن دیکھیں سبحان اللہ، وہی ورڈ ہے، وہی حرص ہے، وہی لالچ ہے، اور اللہ کے لیے ہم اس کی دوڑ میں لگتے ہیں تو وہی ہمارے لیے باعث اجر ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کو پیچھے کر کے دنیا کی اس میں دوڑ میں لگتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کاموں کی حرص کرو جو تم کو فائدہ دینے والے ہیں، اور یہ حدیث مسلم میں موجود ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے کہ وہ کام کریں جو ہمیں نفع دیں، یعنی نفع ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ورلڈلی نفع ہو، ایسے کام کریں جو ہمیں دنیا میں بھی نفع دیں اور آخرت میں بھی ہمیں ان سے پروفٹ حاصل ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم بیکار کام کر رہے ہیں، گھنٹوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں، تو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ نہ ہمیں کوئی دنیا کا کوئی منافع ہو رہا ہے اور نہ ہی آخرت کا۔ مثال کے طور پر چینل سرفنگ چل رہی ہے، خام خواہ فون پر گھنٹوں گھنٹوں دوستوں سے باتیں ہو رہی ہیں، جس میں غیبتیں بھی آ جاتی ہیں، چغلیاں بھی آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔
unwanted. لیکن اس میں کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہو رہا نا دین اور دنیا کا. اب اگر اس کے کنٹریری آپ دیکھیں، اب کوئی بھائی ہیں وہ گھر پہ نماز پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب میں نا کوشش کرتا ہوں کہ میرے جو نیبرز ہیں وہ 5 نہیں تو 2 نمازیں تو مسجد میں پڑھتے ہیں، اگر وہ پڑھ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کل سے میں بھی کوشش کروں گا کہ میں مسجد جا کر نماز پڑھوں اور اس کی میں پابندی کروں. تو اب کیا ہوا کہ آپ کا اپنے نیبر کے ساتھ نا ایک کمپٹیشن شروع ہو گیا، کس بیس پر؟ ہرس کے اوپر، کہ وہ پڑھ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں. تو الحمدللہ یہ بہت اچھا کمپٹیشن ہے، آپ کریں. اور اس کے ساتھ نا ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو آپ کے اعمال ہوں نا ان کو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے کریں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع یا اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا، جو ہمارے اعمال ہوں گے ان کا ہمیں کرنے کا اجر بھی ملے گا، پھر ان کو فالو کرنے کا بھی اجر ملے گا، اور پھر وہ مقبول بھی ہوں گے. تو اس لیے اپنے جو معاملات ہیں، دنیاوی معاملات اسپیشلی، آپ دیکھیں جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے یا شادی بیاہ ہوتا ہے تو ہم بہت ساری ایسی رسومات کو فالو کرتے ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے کہیں نہیں ملتی، جو بدعت کے زمرے میں آتی ہیں. تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ بجائے اس کے کہ ہم نیکیوں میں سبقت لے کر جائیں، ہم گناہوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اپنے جاننے والوں کو بتائیں کہ جب اپنے بچوں کا نکاح کریں تو آپ مسجد میں کریں، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے. دیکھیں نکاح جو ہے وہ تو ہمارے پہ اوبلیگیشن ہے نا ریلیجیسلی، تو اس کو ہالز میں کرنا، ہوٹلز میں کرنا، اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس کا ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے. جو ایک مسجد میں نکاح ہوتا ہے اس کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے، روحانیت ہوتی ہے وہاں پر. نہ عورتیں اپنے مطلب میک اپ، کپڑے اور زیور دکھا رہی ہوتی ہیں، نہ ہی آدمی اپنی کوئی شو آف کر رہے ہوتے ہیں. سب میں اس وقت عاجزی آئی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مسجد میں ہیں، نکاح کا خطبہ وہ شوق سے سنتے ہیں. ادروائز تو اگر آپ ہوٹل میں شادی کرتے ہیں تو وہ جو نکاح خان ہوتا ہے وہ خطبہ بھی جلدی جلدی دے رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ اب رسومات کرنی ہیں، دلہن نے آنا ہے اور پھر کھانا کھولنا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے جو نکاح کی روحانیت ہوتی ہے، جو اس میں برکات ہوتی ہیں، وہ ہم سب ضائع کر دیتے ہیں. ایک اور مثال لے لیں کہ اگر ہم قرآن کی مجلس میں جاتے ہیں، وہاں پر سب قرآن پڑھ رہے ہیں، تو سوچیں کہ وہاں پہ کیا روحانیت ہوتی ہے، کتنا سکون ہوتا ہے. پھر سنت فالو کرنے میں یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، اول وقت میں پڑھنی چاہیے. پھر یہ کہ وطر کا کیا طریقہ ہے، کون سے روزے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. اس طرح اگر آپ اس ریس میں لگنا چاہتے ہیں جس میں آپ میں حرص ہو کہ میں نے اجر جو ہے وہی کمانا ہے، میں نے آخرت کا جو منافع ہے وہ حاصل کرنا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا سنت کو فالو کرتے رہتے ہیں. حج سے لے کے روزہ، زکوٰۃ، ہر چیز میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں. دیکھیں حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 چیزوں کا جو حریص ہے نا آدمی، اس کا تو کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا. کون ہے وہ؟ ایک جس کو دولت کی حرص ہے اور ایک جس کو علم کی حرص ہے. اب جس کو دولت کی حرص ہوگی تو اس کے پاس جتنی بھی ہوگی نا وہ سوچتا رہے گا ابھی بھی میرے پاس کم ہے. اور جس کو علم کا حرص ہوگا، جیسے قرآن پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، تو اس کے اندر یہ حرص ہوگی کہ بس میں اور سے اور زیادہ، جہاں سے بھی مجھے اچھی بکس مل جائیں، کہیں سے اچھی مجھے تفسیر مل جائے، کوئی اچھی کمپنی مل جائے، تو اس میں وہ حرص بڑھتی جائے گی. اس کے ہاتھ سے کبھی قرآن نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی نے قرآن کا کورس کیا، پھر کیا ہوا کہ وہ کورس کمپلیٹ ہو گیا تو وہ اپنے علم کے اضافے کے لیے ادھر ادھر اور ڈیفرنٹ کورسز کرتے رہتے ہیں، یا کوئی آن لائن لیکچرز لے لیے، یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ لیں. تو جس کو علم حاصل کرنا ہے نا، اور جس کو اس کی حرص ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے ریسورسز لے لیتا ہے. اب آپ دیکھیں اس میں آپ کا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. اب وہ دوسرا شخص جس کو حرص ہے دولت کی، تو اس کے بارے میں بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو ایک وادی سونے سے بھری ہوئی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ 2 مل جائیں، اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو حرص ہے نا، مطلب جو دنیاوی چیزوں کی حرص ہے، یہ بہت بری ہے. اس کو جتنا بھی مل جائے نا وہ ناشکرا ہی رہے گا. امیروں کا کیا مسئلہ، اگر ان کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے تو ان کو حرص ہوتی ہے کہ اس سے بھی نئے ماڈل کی مل جائے. اگر گھر 5 بیڈ رومز کا ہے تو وہ چاہتے ہیں 10 بیڈ رومز کا ہو جائے، کہ وہ برانڈیڈ چیزیں مل جائیں. تو ان کی حرص جو ہے نا رکتی نہیں ہے، ایک کے بعد دوسری چیز وہ بڑھتی رہتی ہے، اور وہ اس ریس میں لگے رہتے ہیں.
سورہ تکاثر کی اگر آپ آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں جو ہے نا کثرت سے پیسہ کمانے کی ہوس حرص، تو اس نے کیا کیا کہ تمہیں تو غفلت میں ڈال دیا۔ اب تم دنیا کی طلب میں اتنے بزی ہو گئے کہ تم یہ بھول ہی گئے کہ آخرت میں تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اور اس کے لیے معاشرے میں آپ کے پاس بہت سارے اگزامپلز ہوں گی، ذرا نظر دوڑا کر دیکھیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا، نہ ان کو معلوم تھا کہ سنت کیا ہے، نہ انہوں نے سنتوں پر کبھی عمل کیا، نہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جانا، اور کیا ہوا، قبروں تک پہنچ گئے۔ تو کیا چیز ان کو وہاں لے کے گئی ہے؟ ان کو جو یہ حرص تھی نا، مطلب ہوس کثرت سے تھی کہ مجھے امیر ہونا ہے۔ بائی دا وے یہ صرف امیروں میں نہیں، غریب لوگ بھی اس میں شامل ہیں، ان کے اندر بھی یہ کثرت ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی بس نوکریوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے گھر کی دیکھ بھال میں، بچوں کو پڑھانے میں، اور پھر یہ غم کہ ہمارے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، ہم نے ساری اپنی توانائی لگا دی کہ بچے اس قابل ہو جائیں کہ اپنے آپ کو لک آفٹر کر سکیں، ہمیں لک آفٹر کر سکیں۔ تو وہ بس دن رات جو ہے نا کام میں مصروف رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو 2 جابس پکڑی ہوتی ہیں کہ وہ اتنا کما لیں کہ گھر کا جو ہے خرچہ نکل جائے، بچوں کی فیس دی جائے، تو وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، بس ایک ریس میں۔ تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ ایسے ہی قبروں تک پہنچ جائیں گے۔ اور امیجن کسی کے 60-70 سال میں بھی اگر ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کو ہدایت نہ مل سکی، تو سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اور ایک اور اس کا جو نیگیٹو پوائنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جن کے اندر حرص ہوتی ہے نا، ان کے اندر بخل بھی آ جاتا ہے۔ وہ اپنے ہی لیے مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں، وہ کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے، چاہے وہ کوئی غریب رشتہ دار ہو یا اللہ کی راہ میں کوئی پیسہ لگانا ہو۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بس دنیا کا جو ہے وہ حریص ہو جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، اور مال جو ہے نا جمع کیے رکھتا ہے۔ میں خود ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جنہوں نے 5 گھر لیے ہیں، اور اگلے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ان کے اوپر ہم بینک سے اور پیسے لے کے ایک اور گھر لے لیتے ہیں، تو چلے ہم مر جائیں گے تو بچوں کے لیے تو ہم چھوڑ جائیں گے نا جائیداد، ان کی تو زندگی آسان ہو جائے گی، ہم نے ہارڈ ورک کر لیا۔ آپ نے اپنے اولاد کے لیے کیسا ہارڈ ورک کیا کہ اپنے لیے آپ جہنم لے رہے ہیں؟ کہ نہ آپ نے ان کو سکھایا کہ آپ کو دنیا میں کس طرح رہنا ہے اور آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور نہ خود قرآن اور سنت کو سمجھا، بس ایک ریس میں لگے رہے۔ یہ کیسی زندگی ہے آپ کی؟ آج کل آپ دیکھ لیں کہ ینگ لڑکیوں کو حجاب کرنا یا لڑکوں کو داڑھی رکھنا کتنا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے حجاب کر لیا، داڑھی رکھ لی، تو ہمارا تو کریئر جو ہے وہ ختم ہو گیا، ہمیں تو کوئی نوکری پر نہیں رکھے گا، کہ یہ لوگ تو بہت بیکورڈ ہیں، بہت دقیانوسی ہیں، بہت ہی ریلیجیس ہیں، اور یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایکسٹریمسٹ بولیں گے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں نا، یہاں پہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کو کمپلیمنٹس ملتے ہیں، آپ کیسے ڈریس اپ ہوئی ہیں، ارے آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، آپ نے کون سا پرفیوم لگایا، یو اسمیل ریئلی گڈ، تو آپ کو نا یہ کمپلیمنٹس وغیرہ ملتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے آپ حجاب میں آئیں گے، داڑھی میں آئیں گے، تو شاید وہ نہ ملے نا، لوگ خود ہی ڈسٹنس کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جن کو آخرت کی حرص ہوتی ہے نا، جو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور سنت کے طریقے پہ چلتے ہیں، تو وہ بڑے پرسکون ہوتے ہیں مینٹلی طور پر، بہت وہ سٹیبل ہوتے ہیں، ان کے اندر سکینت اتری ہوتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ان سے امیر ہے یا کسی کے بچے بہت سکسیزفل ہیں، انہیں کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، نہ وہ دنیا میں زیادہ شکایتیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر نا قناعت ہوتی ہے۔ اگر وہ 4 پیسے کماتے ہیں، حلال کماتے ہیں نا، تو وہ اس میں بھی مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ حرام کے کروڑوں سے بہتر ہے کہ میں کم کما لوں لیکن اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو رہوں۔ اس کے برعکس جس کو دنیا کی حرص ہے نا، تو اس کے اندر بالکل سکون نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض دفعہ ایسے لوگ اپنے دین کو بھی بیچ دیتے ہیں دنیاوی منافع کے لیے، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر لاس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کام اٹکا ہوا ہے، رشوت دے کے کام کروا لیا، کوئی بزنس شروع کرنا ہے سود پہ، وہ کاروبار جب تباہ و برباد ہو گیا تو کیا رزلٹ ہوا؟ ایسا شخص ڈپریشن میں چلا گیا۔ پھر دیکھیں جو لوگ چوری کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ان کو حرص ہوتی ہے تو چوری کرتے ہیں۔ اگر ان میں قناعت ہو، وہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس پہ راضی ہوں، تو وہ کبھی بھی جا کے دوسروں کی چیزیں نہ چرائیں۔ پھر معاشرے میں آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ دیکھیں جب جائیداد کا قانون آتا ہے تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ بیٹے کا حصہ زیادہ ہے، لیکن پھر بھی
جب تقسیم ہوتی ہے تو بعض بھائی اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دینا چاہتے، صرف اپنے حرص کی وجہ سے۔ پھر آپ کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ مثال شیئر کروں گی۔ دیکھیں، جب شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں نا اور آپ لڑکیوں کے جہیز تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض جو بچیاں ہوتی ہیں وہ حرص کا شکار ہو جاتی ہیں، حالانکہ اچھی خاصی فیملی میں جا رہی ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے ناک میں دم کر دیتی ہیں کہ مجھے بیسٹ قسم کا آپ نے جہیز دینا ہے، مجھے سوئی سے لے کے پورے بیڈ روم کا سامان ہر چیز چاہیے، نئی کراکری چاہیے، اور ایک نہیں دو چار ڈفرینٹ سیٹس چاہیے، بے شک وہ اس کو یوز بھی نہ کریں۔ اور اگر ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا آپ کے بعد بھی دو بہنیں بیٹھی ہیں ان کو بیانا ہے، تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ تو میرا حق ہے، مجھے تو بیسٹ قسم کا جہیز چاہیے، جبکہ جہیز پہلے ہی لعنت ہے۔ چلے ماں باپ آپ کے استعمال کے لیے اگر کپڑے کچھ چیزیں دے رہے ہیں تو آپ شکر ادا کریں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ نہیں، جیسے ہمارے پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ بھئی آپ نے بری میں کتنے جوڑے لگائے ہیں، ہم نے 21 جوڑے لگائے ہیں، آڈ نمبر سے چلتے تھے، 11 21 31، تو ہر لڑکی کی کوشش ہوتی تھی کہ بھئی ہمیں 31 والے نمبر کے جوڑے مل جائیں۔ ان لڑکیوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ماں باپ کتنی تکلیف کاٹ کے ان کی شادیاں کریں، جو بھی دے رہی ہیں اللہ کا شکر کر کے اس پر اکتفا کریں، لیکن نہیں، ان کو ہر چیز بیسٹ چاہیے اور ڈبل چاہیے، مطلب اس کی حرص ختم ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ میں تو آپ سب کو یہ ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی شادی کریں، پہلے تو مسجد میں نکاح کریں، اور جو اتنے زیادہ لوگوں کو آپ بلاتے ہیں وہ ختم کریں، قریبی جو آپ کے رشتہ دار ہیں بس ان کو آپ بلائیں، اور جو اتنا آپ نے جہیز دینا بجائے اس کے آپ بچی کے اکاؤنٹ میں کچھ اماؤنٹ رکھ دیں جو اس کے بعد میں کام آ جائے۔ جس گھر میں وہ جا رہی ہے تو وہاں پہ بیٹھنے کو صوفہ وغیرہ، گھر میں فریج، چیزیں آلریڈی موجود ہوتی ہیں، آپ کو دوبارہ سے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ ویل آف ہیں، بچی کو آپ نے 3 4 گولڈ کے سیٹ دینے ہیں تو ایک ساتھ نہ دیں، شادی پر 1 2 دے دیں، پھر کسی اور اوکیزن پہ ان کو ایک سیٹ دے دیں، کوئی بچہ ہو جاتا ہے اس پر آپ اس کو ایک سیٹ دے دیں۔ اس طرح ایک دم بھر بھر کر مت دیں اپنی بچیوں کو، ان کو نا ویلیو نہیں ہوگی ان چیزوں کی۔ اینڈ سپوز کہ ایک بچی کو آپ نے اتنا جہیز دیا اور اس کے ہسبینڈ کی ابراڈ کہیں جاب لگ گئی اور وہ تو چلی گئی 10 15 سال کے لیے امریکہ، پیچھے جو پیٹیوں میں سامان بھر کے رکھا ہوگا وہ تو گل رہا ہوگا، نہ وہ کسی غریب کو دیں گی کہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو ان سب چیزوں کی شدید پکڑ ہے، یہ جو جہیز دیتے ہیں لیتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آگ سے کھیلتے ہیں، اور اگر ان کو سمجھایا جائے تو کہتے نہیں ہم نے سوسائٹی میں منہ دکھانا ہے، لوگ اگر پوچھیں گے کہ آپ نے بیٹی کو کیا دیا تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز نہیں دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آج بھی ہم زمانہ جاہلیت میں جی رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچیوں کی جو سکسیسفل شادی ہے اس کے پیچھے اچھا جہیز، اچھا فنکشن شادی کا، یہ سب ہونا چاہیے۔ ٹرسٹ می، میں نے شادیاں اٹینڈ کی ہیں، ایک ایک سال میں بچیوں کی ڈیورسز ہو گئی ہیں۔ اگر وہ جہیز یا اتنا دھوم دھماکہ اگر ہوتا نا شادیوں کی سکسیس، تو آج سب اپنے گھروں میں بس رہی ہوتی ہیں۔ آپ بس یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے نصیب اچھے کرے، اور جو تھوڑا بہت آپ ان کو دیں اللہ ان کو انجوائے کرنے دے، وہ اس کو بھرتیں، نہ کہ پیٹیوں میں اور صندوقوں میں بھر کے رکھ دیں۔ آج سے ہی اپنے بچوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیں کہ بیٹا پیسہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ اتنی چیز لو، اور یا کہ ہماری جتنی چادر ہے ہم اتنے پیر پھیلائیں گے۔ اگر آپ کو ایک ٹپیکل قسم کا جہیز چاہیے جو آپ نے مائنڈ سیٹ رکھا ہوا ہے، وہ ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ اور ایسے لوگ جو رشتہ کرنے سے پہلے جہیز میں آپ سے بہت کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، تو سمجھ لیں کہ پوری زندگی وہ آپ سے کسی نہ کسی طریقے سے مانگتے ہی رہیں گے۔ مسلم میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب اور بامراد ہوا وہ بندہ جس کو دولت اسلام نصیب ہوئی اور اس کو روزی بھی بقدر کفایت کی مل گئی۔ یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں سب سے پہلے مسلمان پیدا کیا، ہمیں ایمان کی دولت دی، قرآن جیسی اتنی بڑی ہمیں نعمت دی، اور اس کے ساتھ الحمدللہ ہمیں اچھا کھانا دیا، سر پر چھت دیے، ہمیں اولاد دی۔ ہمیں تو ان چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ ہمارے اندر سے ہوس اور حرص ہی نہیں ختم ہوتی، چاہے اس کے لیے لوگوں کو کرپشن کرنی پڑے، اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، غریبوں کو بے گھر کرنا پڑے۔ آج کل آپ سوسائٹی میں نظر ڈالیں کیا ہو رہا ہے، کھلے عام لوگوں کے قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھر چوریاں ہو رہی ہیں، لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں رہ گئی، ہر کوئی ایک ریس میں لگا ہوا ہے کہ بس مجھے سب کچھ مل جائے۔ مجھے تو ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ امیر ہیں، پھر وہ لوگ جو چوری ڈاکے کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے مال و اسباب لوٹ لیتے ہیں،
تو کیا ان کی فیلنگز ہوتی ہوں گی اتنی دولت حاصل کر کے؟ تو کیا جب وہ روٹی کھاتے ہوں گے وہ گندم کے بجائے سونے کی ہوتی ہے؟ تو کیا وہ جہاز کے سائز کے بیڈ پر سوتے ہیں یا پھر ایک ہی کمرے میں 4 اے سی لگا کے سوتے ہیں؟ ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے، بس وہ ایک ہی ریس میں ہوتے ہیں کہ ہماری 7 نسلیں جو ہیں نا وہ بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، ہم نے اتنا کما لیا۔ لیکن اس میں کیا برکت ہے؟ اگر اللہ نے کسی کو چھوٹا گھر دیا ہے وہ اس پہ بھی الحمدللہ کرتا ہے، جو بھی دال سبزی اس کے پاس ہے کھا کے شکر ادا کرتا ہے، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی بڑے گھر میں رہ لیں، آپ جتنی مرضی فیوچر کی پلاننگ کر لیں، 7 نسلوں کے لیے کما لیں، ایک پرسکون شخص کے مقابلے میں ایسے شخص کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ میری کوشش تھی کہ آج میں آپ کو سمجھا دوں کہ لالچ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ لالچ پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹیو بھی ہوتا ہے۔ اگر یہی آپ کی جو حرص ہے یہ اللہ کے معاملات میں ہوگی تو یہ پازیٹیو ہوگی، اگر یہ دنیاوی معاملات میں ہوگی تو یہ نیگیٹیو ہوگی۔ اور آپ نے ایسے کام کرنے ہیں جس سے آپ کو نفع ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ کلیئرلی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ ایگزامپلس شیئر کی ہیں، اور ہمیشہ کی طرح میں اپنا لیسن کیونکہ شارٹ رکھنا چاہتی ہوں، ادروائز میں آپ کو بے تحاشا اور مثالیں دے سکتی ہوں۔ اور آخری بات جو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کرتی ہوں وہ یہ کہ اس کا علاج کیا ہے۔ دیکھیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو قناعت کرنے والا بنا دے، کہ جو کچھ اللہ نے دیا آپ کو، گھر، رہن سہن، اولاد، ہسبینڈ، بچے، بیٹیاں، بیٹے، جو بھی دیے ہیں نا، اس کو آپ اللہ کا احسان سمجھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان سب میں برکت دے۔ اگر آپ کی سیلری کم ہے اس میں اتنی برکت دے کہ آپ خرچہ بھی کریں اس کے باوجود پیسے بچ جائیں، آپ کے اخلاق میں برکت دے، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگے اور برکت مانگے۔ اس کے علاوہ مجھے اس کا کوئی حل سمجھ نہیں آتا، کیونکہ جس انسان میں قناعت پسندی ہوگی نا وہ کبھی حرص نہیں کرے گا، اس کے اندر کبھی لالچ پیدا نہیں ہوگا کہ مجھے ہر چیز مل جائے۔ آپ صرف اللہ سے دعا کریں، اپنے اندر قناعت پیدا کریں، اپنے بچوں کو بھی قناعت پسند بنائیں اور دنیاوی لالچ اور حرص سے بچیں۔ تو آج کا لیسن میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کو ملوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔